बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती उमर फ़ारूक शाह। इस्लामिक इकनॉमिक्स के चैनल पर आप सबको खुशामदीद समीम क़ल्ब से। सामिन ज़ीरकार, आज हम बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और उसका ताल्लुक बैंकिंग के साथ है। बहुत से जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि आया बैंकिंग का तसव्वुर इस्लाम में मौजूद है या नहीं, और बिलखसूस जब बात की जाती है इस्लामिक बैंकिंग की तो फिर तो बहुत से सवालात और एतराज़ात उठा लिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस्लामिक बैंकिंग भी कन्वेंशनल बैंकिंग की तरह ही एक चीज़ है, कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, एक ही बात है। हत्ता कि उलामा के दरमियान भी वाज़े हलाल और हराम का इख्तलाफ पाया जाता है। आवाम तो दरकिनार, जो बड़े साहिबान इल्म हैं उनका भी एक तबका इस्लामिक बैंकिंग को हराम और कुलियतन नाजायज़ करार देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग को एक तबका बहुत शदोमत के साथ जायज़ और हलाल करार देता है। तो आम जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम किस फतवा को फॉलो करें, किस उसूल के तहत हम ये मौक़िफ़ रखें कि आया इस्लामी बैंकिंग हराम है या हलाल। आज इस तरह के बहुत से सवालात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये सवाल कि आया इस्लाम में बैंकिंग का तसव्वुर मौजूद है या नहीं, ये बहुत अहम चीज़ है। तो सबसे पहले हमें एक बात जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, एक कुरान और दूसरा सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और सुन्नत हमें बुनियादी उसूल और अखलाकी ज़ाब्ते और कायदे हर दर्जे में बयान कर देता है। फिर उसके बाद हर दौर के अंदर नए नए सवालात ज़माने के बदलने के साथ, सकाफ़त के बदलने के साथ, हालात के बदलने के साथ, ज़रूफ़ के बदलने के साथ नए मसाइल पैदा होते हैं। उनका ताल्लुक माइशत से होता है, फाइनेंस और इकनॉमिक्स से होता है, उनका ताल्लुक सियासत से होता है, उनका ताल्लुक मुआशरत से होता है। तो यहाँ पर फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है उलमाए किराम पर और मशाइख इज़ाम पर कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में गौर व फिक्र करने के बाद उम्मत की राहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दें, और जो नए मसाइल पैदा हुए हैं उन नए मसाइल को कुरान और सुन्नत के उसूल, कायदे, ज़ाब्ते और अखलाकी कदरों की रोशनी में बयान करें। तो यहाँ पर फिर जो सबसे अहम टूल हमारे पास मौजूद होता है वो है इज्तिहाद का टूल। इज्तिहाद सेकेंडरी सोर्स में से एक बहुत बड़ा सोर्स है, मसादिर शरीयत में से एक सोर्स है, जिसको फिर उलमाए किराम इस्तेमाल करते हैं, कुरान सुन्नत की रोशनी में नए मसाइल का जायजा लेते हैं। तो फिर इज्तिहाद के ज़रिए से उन मसाइल को हल किया जाता है। आम जहन में ये सवाल पैदा होगा कि इज्तिहाद क्या है। इज्तिहाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका जो रूट वर्ड और मादा है वो है जुहद, और जुहद कहते हैं कोशिश को, एफर्ट को, मेहनत को। उलमा इज्तिहाद करते हैं, इज्तिहाद के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों की रोशनी में वो जो नया मसला हालात और वाक़यात के तहत पैदा हुआ, उस नए मसले को कुरान और सुन्नत के फ्रेमवर्क में रख कर इज्तिहाद के टूल और उसूल और कवानीन को इस्तेमाल करते हुए उस मसले का हल पेश किया जाता है। यानी इसको कहते हैं इज्तिहाद। और कौन करता है इज्तिहाद? इज्तिहाद का अहल कौन है? वो मुज्तहिदीन करते हैं, वो मुफ्तियान करते हैं, वो उलमाए रब्बानीयीन करते हैं, जो नए मसले पर गौर व फिक्र करने के बाद उम्मत के लिए आसानियाँ और रहनुमाई पैदा करते हैं। किसी का इज्तिहाद गलत भी हो सकता है, किसी का इज्तिहाद सही भी हो सकता है। इज्तिहाद कुरान नहीं बल्कि ये एक फ़हम पर मबनी एक तसव्वुर होता है, यानी फ़हम होता है, उलमा का राय होती है, और उस राय को गलत भी करार दिया जा सकता है, उस राय को सही भी करार दिया जा सकता है। वो कोई इजमाई या कती चीज़ नहीं होती, या वो नसूसी चीज़ नहीं होती जिस तरह कुरान की कोई नस है या सुन्नत की कोई नस है, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके साथ बाज़ तबके उलमा के उससे मुत्तफिक भी हो सकते हैं और बाज़ उससे मुत्तफिक नहीं भी हो सकते, एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। इसलिए
جو بینکنگ کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ بھی سیم یہی صورتحال ہے. بینکنگ پر بھی دو آراء ہو گئی. ایک رائے یہ بن گئی کہ بینکنگ سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں، بینکنگ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، بینکنگ اسلام کی جو بنیادی شرائط ہیں اس پہ پورا نہیں اترتی. اب یہ ایک طبقے نے، علماء کے طبقے نے یہ رائے اختیار کر لی اور بینکنگ کے نظام کو انہوں نے سود پر مبنی نظام کہا، اور سود اسلام میں سراسر حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں سود کی. لہٰذا وہ ایک سطح پر کھڑے ہو کر انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا. جبکہ دوسری طرف کے علماء جنہوں نے بینکنگ کو جائز کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو چیزیں ملتی ہیں جو بڑی واضح ہیں. وہ یہ کہ بینکنگ کا تصور کہیں نہ کہیں موجود تھا. تصور سے مراد یہ ہے کہ ٹرم اور اصطلاح تو اس وقت موجود نہیں تھی، ظاہری بات ہے، اس میں تو سب کو اتفاق ہے. تو اس وقت اصطلاح یا ٹرم موجود نہیں تھی، اور قرآن اور سنت یا دین اسلام میں ٹرم پہ بحث نہیں ہوتی، اصل تصور کو دیکھا جاتا ہے. آیا یہ تصور قرآن و سنت کے منافی ہے یا اس کے مطابق ہے، اس تصور کو ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے. اصطلاحات اور علوم اور فنون وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئے، اس لیے اصطلاح کے پیچھے تصور کو دیکھا جاتا ہے. لفظ بینکنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بینکنگ کے پس منظر میں یا بینکنگ جن چیزوں پر مشتمل ہے، یا بینکنگ جن ارکان پر مشتمل ہے، یا جس مقصد کے تحت یہ کی جا رہی ہے، آیا وہ مقصد، وہ ارکان، وہ تصور کہیں قرآن و سنت کے یا مقاصد شریعت کے خلاف تو نہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے. تو اس طرف جو علماء کھڑے تھے جنہوں نے کہا یہ جائز ہے، انہوں نے کہا بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تصور میں ہمیں ملتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر حضور باہر تشریف لے گئے، آپ نے شام کی طرف سفر کیا، اور وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ مداربہ کا کانٹریکٹ تھا. ایک طرف سیدہ خدیجہ کا پیسہ اور مال تھا، وہ رب المال کہلائیں، یعنی ان کا پیسہ تھا، اور حضور اس پیسے کو آگے جا کے کاروبار کر رہے تھے، تو حضور مدارب کہلائے. اور آج بینکنگ میں یہ ٹرم اور یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، اور یہ کانسیپٹ بھی استعمال ہو رہا ہے کہ جو پیسہ آپ رکھتے ہیں بینک کے پاس، وہ آگے بینک اس پیسے کو استعمال کرتا ہے، اور اس پر جو پروفٹ آتا ہے اس پروفٹ میں سے بینک بھی رکھتا ہے اور آپ بھی رکھتے ہیں. تو گویا وہ تصور کہیں نہ کہیں موجود تھا. پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، اپنی امانت رکھتے تھے. تو امانت کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ امانت کو استعمال نہیں کر سکتے. تو جب وہ لوگ امانتیں رکھتے تھے تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے اس پیسے کو، وہ درہم و دینار رکھتے تھے عبد الرحمن بن عوف کے پاس. تو انہوں نے سوچا کہ آپ مجھے امانت رکھو، امانت نہ رکھوائیں، بلکہ اس کو جو ہے قرض کے طور پر رکھوا لیں تاکہ میں اس پیسے کو آگے استعمال کر سکوں. تو پھر اس میں سے پروفٹ بھی دیا جاتا. تو یہ دونوں تصور ہمیں سنت میں اور صحابہ کے فعل میں ملتے ہیں، جس سے کہیں نہ کہیں آج کی جو ماڈرن بینکنگ ہے اگر شریعہ پرنسپلز کو فالو کر رہی ہے تو ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور ہمارے اکثر علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ تو پہلی ان علماء کی دلیل ہوگی جو اس کو جائز اور حلال قرار دیتے ہیں. دوسری دلیل ان کے ہاں یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت. وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، معیشت، اکنامکس اور فائنینس عالمی سطح پر پھیل چکی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ملک ملک کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہا ہے، کنٹری ٹو کنٹری ٹریڈ ہو رہی ہے، عالمی سطح پر تجارت پھیل چکی ہے. اور اس ساری عالمی سطح کی تجارت میں جو سب سے بڑا رول جس کا ہے وہ بینکنگ کا ہے، وہ بینک ہیں. اگر آپ بینکوں کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے اور بینکوں کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو پھر تو آپ دنیا سے کٹ جائیں گے. آپ تجارت نہیں کر سکتے، آپ معیشت آگے لے کے نہیں چل سکتے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ تو پھر تنے تنہا رہ جائیں گے، آپ پھر دنیا میں ترقی کیسے کریں گے؟ تو ان علماء نے کہا کہ یہ چیز اب ہماری ضرورت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے بینکنگ. تو لہٰذا ضرورت کی خاطر اب ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، اب ہمیں اسے استعمال کرنا ہے ضرورت کی خاطر. اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر ہمارا معاشی حرج واقع ہوگا، ہمارا تجارتی حرج واقع ہوگا، اور ہماری جو ضروریات ہیں عوام کی وہ پوری نہیں ہوں گی. اس سے مقاصد شریعت پر اثر آئے گا، عوام کی فلاح پر اثر انداز ہوگی. تو انہوں نے اس کو ضرورت کے تحت اختیار کرنے کے حوالے سے پھر رہنمائی دی.
اور یہ بھی بنیادی جو ہمارے پرنسپل ہیں شریعت کے، اسلامک لا میں جو شریعت کے قوانین ہیں، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ جب ایک چیز ضرورت کے درجے پہ پہنچ جائے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن ان علماء نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اس پوری بینکنگ کو جو کنونشنل بینکنگ چلی آ رہی ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں گے، من و ان ایکسیپٹ کر لیں گے اس بینکنگ کو، نہیں، بلکہ اس میں جو کوتاہیاں ہیں، اس میں جو شرعی برائیاں ہیں، اس کے اندر جو شرعی کمزوریاں ہیں، شرعی قباحتیں ہیں، ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے گا. ان کے مد مقابل جو موڈز آف فائنینس اسلام نے تجویز کیے ہیں، جو تجارت کے موڈز ہیں، ان کو ہم اس کے اندر انکارپوریٹ کریں. تو پھر انہوں نے سوچا بھائی اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بینکنگ کے اندر اس وقت؟ وہ سود کا ہے، کہ پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. ایک ڈپازٹر آ کے ڈپازٹ جمع کرواتا ہے، اور اس کو پیسے رکھتا ہے، وہ پیسہ اٹھا کے کسی اور کو سود پہ دے دیا جاتا ہے. اب اس سے بھی سود لیا جاتا ہے، اس کو بھی سود دیا جاتا ہے رکھنے والے کو، ڈپازٹر کو. اور ایک سود پر مبنی ایک نظام ڈیولپ ہو گیا کنونشنل بینکنگ کے اندر، یعنی قرضوں کی معیشت ڈیولپ ہو گئی، جس سے ان علماء نے کہا کہ ہمیں سود کو نکالنا ہوگا سب سے پہلے. اس لیے جو اس وقت اسلام بینکنگ کو جائز اور حلال کہنے والے علماء ہیں، وہ ابتداءً انہوں نے اس بینکنگ کو اسلامک بینکنگ نہیں ابھی کہا، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ انٹرسٹ فری بینکنگ، سود سے پاک بینکنگ. یہ محتاط طریقہ اور محتاط انداز اختیار کیا کہ ہم اس کو سود سے پاک بینکنگ کہیں. اسلامک کی طرف ایک سفر ہے، وہ ایک سفر جاری ہے، اور اس کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں. چونکہ اسلام ایک برانڈ ہے، جب آپ لفظ اسلامک لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تو اس لیے اسلامک کا لفظ جو بولا جا رہا ہے، یہ بامر مجبوری بولا جا رہا ہے اور ضرورت کے تحت بولا جا رہا ہے. ورنہ 100% ابھی اسلامک اس کو کوئی نہیں کہتا. جو جائز کہنے والے ہیں، اس کے اندر مسائل ہیں، ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، ریگولیٹر کی طرف سے چیلنجز ہیں، دنیا کی طرف سے چیلنجز ہیں، ہماری جو قرضوں کی معیشت چل رہی ہے اور جو ہماری معیشت قرضوں کے اوپر چل رہی ہے، اس کی وجہ سے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے اس کو انٹرسٹ فری بینکنگ کہنا زیادہ مناسب ہے، یا ایتھیکل بینکنگ کہنا زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کوئی اسلامی بینکنگ کہا جائے. لیکن اگر کوئی اسلامی بینکنگ کہہ رہا ہے تب بھی ہمیں اس پر فتویٰ نہیں ڈال دینا چاہیے، یا اس کو بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آپ نے نام بدل دیا ہے، لیبل بدل دی ہے، تو گویا آپ نے ٹیگ بدلا ہے اور پروڈکٹ سیم ہے. یہ کانسیپٹ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. پروڈکٹ بدلی گئی ہیں، میکانزم بدلا گیا ہے، پروسیجر بدلا گیا ہے، ریگولیٹر کی طرف سے اتنے چیکس ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنے چیکس کنونشنل بینکنگ کے اندر نہیں ہیں جتنے ان کے اوپر چیکس ہیں اسلامک بینکنگ کے اوپر. جگہ جگہ پہ ہر ٹرانزیکشن کے اوپر چیکس ہیں. مفتی آڈٹ کرتے ہیں، انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، شریعہ کمپلائنس آفیسرز موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں. پھر اگر کہیں پر مسئلہ آ جائے تو اینڈ پہ ٹرانزیکشن کہاں پہ جاتی ہے؟ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتی ہے. اسٹیٹ بینک کے ہاں وہاں پہ جو شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے. اگر وہاں پر پکڑا جائے ٹرانزیکشن اور اس میں کوئی شریعہ کی وائولیشن ہو تو دوبارہ بینک کو کال جاتی ہے اور وہ ساری ٹرانزیکشن چیریٹی کی جاتی ہے. تو اس میں کس کا نقصان ہوا؟ اس میں بینک کا نقصان ہوا. تو بینک کیوں شریعہ کی وائولیشن کرے گا؟ اگر وہ اسلامی بینک شریعہ کی وائولیشن کرے گا، وہ تو اپنے آپ پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. وہ کیوں کرے گا؟ لہٰذا ایک مرحلہ کے اوپر ہر ٹرانزیکشن کو چیک آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کی آڈٹ ہوتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مفتیان تو وہاں پہ موجود ہیں، مگر ہمارے ہاں تو پاکستان میں مفتیان بک جاتے ہیں پیسے کی خاطر. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں حسن نیت رکھنا چاہیے، علماء کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. علماء مفتیان ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی بدولت ہمیں دین ملا ہے، آگے چل رہا ہے دین. جن علماء نے خرابیاں پیدا کی ہیں علماء سو نے، وہ کی ہوں گی، مگر علماء حق اور علماء ربانیین نے بہت محنت اور لگن اور خلوص کے ساتھ اس کو کاز سمجھ کر، اس کو دینی فریضہ سمجھ کر، مذہبی فریضہ سمجھ کر آگے لے کے چل رہے ہیں. لہٰذا نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر مسائل ہیں، جہاں پہ چیلنجز ہیں، ان مسائل کو آپ ریز کریں، ان ایشوز کو آپ ریز کریں اور بتائیں کہ جناب یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شریعت کی وائولیشن ہو رہی ہے، آپ اس پہ بات کریں، آپ حل دیں. آگے آ کر آپ اعتراض کریں، باقاعدہ علمی اعتراض کریں، فقہی اعتراض کریں، تحقیقی ایک اعتراض کریں. آپ کلیتاً اٹھ کر رد کر دیتے ہیں جناب اسلامی بینکنگ، ادھر سے کان پکڑیں، ادھر سے کان پکڑیں، ایک ہی بات ہے. تو گویا پھر آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے پڑھا نہیں ہے وہ چیز کو، اس سبجیکٹ کو آپ نے نہیں پڑھا. جب آپ نے اس سبجیکٹ کو نہیں پڑھا تو پھر آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایک رائے قائم کر سکتے ہیں؟ مسائل ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم مکمل اسلامی نہیں کہتے. اور وہ علماء جو اس پر کام کریں وہ بھی اس کو اسلامی مکمل 100% کسی نے دعویٰ نہیں کیا آج تک.
سب اس کو ابھی کہتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ایک فیز سے گزر رہے ہیں، اور وہ فیز سے وہ اکیلے نہیں گزر رہے، اس کے بہت سے اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور بھی ادارے ہیں جو اپنی ان پٹ کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اس کے لفظ کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے تصور کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اسلام کسی نئے تصور کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسلام کسی نئی چیز کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسلام ہر نئی چیز کو اون کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس کو ڈھالا جائے اکارڈنگ ٹو شریعہ لا۔ جہاں پر خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کر دیں، اس چیز کو اختیار کر لیں۔ یہی تو فلیکسیبلٹی اسلام کے اندر ہے، یہی لچک اسلام کے اندر رکھی گئی ہے۔ اسلام کیوں ہم کہتے ہیں کہ کامل مکمل قیامت تک کے لیے دین ہے، نظام حیات ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو باؤنڈ کر دیں اور لمٹ کر دیں کہ جناب اسلام میں جناب بینکنگ کا تصور تو موجود ہی نہیں ہے اسلام میں، تو گویا یہ آپ پھر بہت بڑا اعتراض کھول رہے ہیں ان مستشرقین کا، اورنٹسٹکس کا، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام بس 1400 سال پہلے آیا تھا، اب تو یہ قابل عمل نہیں رہا، اب یہ قابل نفاذ نہیں رہا۔ تو پھر تو آپ نے ان کی سپورٹ کر دی، آپ نے ان کے منہ کی بات اپنے منہ میں ڈال لی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام اب قابل عمل نہیں ہے، قابل نفاذ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ جناب بینکنگ کا تصور موجود نہیں ہے اسلام میں۔ بھئی اس وقت اگر کیسے موجود ہوتا، اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی تھی، زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ کلچرل ایڈوانسمنٹ ہوئی، ڈیولپمنٹس ہوئیں، پھر جا کے 14ویں-15ویں صدی میں کہیں بینکنگ کا نظام موجود آیا، ماض وجود میں آیا۔ اب اس کے اندر جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو علماء نے آ کر ڈسکس کیا۔ یہی اسلام کا حسن ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے تو یہ پہلا سوال کا جواب ہو گیا کہ اسلام بینکنگ کا تصور اسلام میں موجود ہے، بینکنگ کا تصور موجود ہے۔ موڈس آف فائنینس، مشارکہ کیا ہے، اسلام میں کیا نہیں ہے؟ مداربہ کیا ہے، اسلام میں نہیں ہے کیا؟ سلم کا کانٹیکٹ کیا حضور نے نہیں کیا؟ استثناء کا کانٹیکٹ کیا حضور نے نہیں کیا؟ مرابحہ کے کانٹیکٹس کیا نہیں ہوئے سیرت میں؟ تو یہ سارے کانٹیکٹ موجود ہیں۔ تو جب یہ کانٹیکٹس موجود ہیں تو یہی آج کے کانٹیکٹس اسلامی بینکنگ کے اندر اپلائی ہو رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس میں بہت تحمل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے۔ اسے ایک جذباتی بیانیہ نہ بنا کر ہم عوام کو کہیں کہ جناب یہ مفتی جو ہے وہ دین کو بیچ رہے ہیں، یہ لیبل کو بیچ رہے ہیں۔ ہمیں نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی جو بات ہے بنیادی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ پھر دوسرا بڑا اہم نقطہ وہ یہ کہ آپ سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں، اعلان نبوت ہو رہا ہے 40 برس کی عمر میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں جب آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے 40 برس مکہ میں۔ 40 برس سے لے کر 53 برس تک حضور مکہ میں رہے، 13 سال، اور پھر مکہ سے آپ مدینہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں پھر آپ کا 10 سال قیام رہا وصال تک، تو یہ عرصہ ہو گیا 23 سال کا۔ لیکن اعلان نبوت سے لے کر، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اعلان نبوت سے لے کر 61 سال تک سود کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ 61 ہجری یعنی اعلان نبوت کے 21 سال بعد جا کے سود کو کیٹاگوریکلی قطعی انداز میں حرام کہا۔ اس سے پہلے ناپسند کی آیات آئیں اور اس سے ترغیب دی گئی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی ارتقائی جو مرحلہ ہے اس سے گزرا۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں تو سود بھی چل رہا ہے اور اسلام بھی چل رہا ہے، تو یہ کیسے اسلامک بینکنگ ہوئی؟ اوپر ریگولیٹر جو ہے ایس بی پی، وہ تو سودی نظام چلا رہا ہے، وہ آئی ایم ایف کے انڈر ہے، وہ ورلڈ بینک کے انڈر ہے، وہ تو آئی ایم ایف کو ہم سالانہ قسطیں ادا کرتے ہیں اور سود ادا کرتے ہیں، ہم اس کو قرض لے کے سود ادا کرتے ہیں، تو ہمارا تو پوری جو معیشت ہے وہ سود کے اوپر چل رہی ہے۔ لہٰذا آپ کون سی اسلام بینکنگ کی بات کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ سن لیجیے کہ اعلان نبوت ہوا 40 برس کی عمر میں، اور توحید کا اعلان ہو رہا ہے کہ بھی اللہ ایک ہے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے مکہ کی سرزمین میں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے۔ اب اعلان توحید ہوا، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد حضور رہے 13 سال مکہ میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 13 سال مکہ میں سود حرام کیوں نہیں کر دیا گیا؟ پھر 61 سال ہو گئے جب عمر مبارک 61 برس ہوگی حضور کی، 8 سال مدینہ میں رہے، تو 8 سال مدینہ میں کیوں انتظار کیا؟ 8 سال کے بعد جا کے سود کو حرام قرار دیا۔ تو گویا یہ 21 برس ہو گئے ٹوٹل۔ ان 21 برسوں میں سود کو قطعی طور پر کیٹاگوریکلی کیوں حرام نہیں دیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر تو سودی نظام بھی چل رہا ہے اور اسلامک نظام بھی چل رہا ہے، تو یہ کیسے اسلامی ہے، یہ کیسے ہم اس کو اسلامی مان لیں؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ 21 برس تک اعلان نبوت کے بعد تک 21 سالوں میں سود کیوں چلتا رہا؟ سود کیوں چلتا رہا؟ اب اس کا جواب بھی سن لیجئے جو علماء نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر سود بہت عام تھا اور وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی سود کے اندر، قرضے دیے ہوئے تھے سود کے اندر اور سود پر تجارت چلتی تھی، تو لہٰذا وہ ان کی رگ رگ میں رچی بسی ہوئی چیز تھی سود کی۔ اگر یک لخت حکم آ جاتا، جیسے ہی اعلان نبوت ہوا اگلا ہی حکم سود کا آ جاتا، تو کون چھوڑتا سود کو؟ یعنی انسانی نفسیات کے خلاف ہے کہ ایک حکم امپلیمنٹ کر دیا جائے ایک آمرانہ انداز میں۔ ایسا یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، قرآن کا یہ منہج نہیں ہے، نہ شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے۔ جب ایک بندہ یا ایک معاشرہ کسی چیز کے گناہ میں بری طرح ملوث ہوتا ہے تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ آہستہ آہستہ ارتقائی دور سے اس کو گزارا جائے، ارتقائی دور سے گزرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ چل کر وہ چیز جو ہے وہ اس سے شروع میں اس کو ترغیب دلوائی جائے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، کراہت کا اظہار کیا جائے، آہستہ 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 اس کا پھر متبادل بھی دے دیا جائے اس کو، تاکہ متبادل کی طرف وہ آ جائے، تو پھر وہ الٹیمیٹلی اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ اس کو کہا جائے کہ جناب اب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کے مزاج کو ہمیں سمجھنا ہے کہ شریعت کا کیا مزاج ہے، ہمیں اپنے مزاج کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ ہم اپنا مزاج رکھتے ہیں ہر شریعت کے مسئلے میں، جبکہ شریعت کے مزاج کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اسلامک لا کا جو اصول ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح 21 برسوں میں وہاں پر سود حرام نہیں ہوا، تو آپ یہاں پاکستان میں کیسے، جب پورا لپٹا ہوا نظام ہے، پوری دنیا کا لپٹا ہوا نظام ہے، معیشت جو ہے وہ سود کے اندر لپٹی ہوئی ہے اور جکڑی ہوئی ہے سود کے اندر، آپ کی سیاسی پاور نہیں ہے، آپ کی معاشرتی اخلاقی طور پر آپ اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں ہم، من حیث القوم اور من حیث المعاشرہ۔ تو جب اخلاقی پستی ہے، علمی پستی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سینٹرل نظم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل پاور اتنی مضبوط نہیں ہے، تو پھر کیسے ہی ہم آج ایک دم اٹھ کر اعلان کر دیں کہ جناب اب ہم آئندہ سے سود کا خاتمہ کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے جو گریجولی ارتقا ہوا پاکستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سفر شروع ہوا ہے یہ بڑا لمبا سفر شروع ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کا جو آئین ہے اس میں تو یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کلاس 38F کہ ایز سون ایز پاسبل ربا ول بی ایلیمینیٹ فرام دی اکانومی آف دی پاکستان، کہ جتنا جلدی ہو سکے گا پاکستان کی جو اکانومی ہے اس سے ربا کو دور کیا جائے گا۔ پھر اس کو امینڈ کیا گیا اور یہ ٹائم فریم دیا گیا کہ جناب اس ٹائم تک ہم اس کو جو ہے وہ ختم کریں گے، پھر ٹائم فریم دیا گیا، اب وہ ڈفرینٹ ٹائم فریم دیے گئے۔ ہمیں حکومتوں کے حوالے سے تشویش رہتی ہے، تحفظات رہتے ہیں، علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ ٹائم فریم لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ٹائم فریم دینے کے پیچھے بھی ایک علماء کی کاوش ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان علماء کی، ان لوگوں کی جو اس کاز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ایک پریشر بلڈ کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ جو ٹائم فریم بھی نہیں ملنا تھا، ابھی تو یہ کہہ دیا جاتا ہے 26 میں کریں گے، 27 میں کریں گے، یہ ٹائم فریم بھی تو پریشر کی وجہ سے ہی آ رہا ہے، ورنہ یہ بھی نہیں ملنا تھا، یہ علماء کی طرف سے پریشر ہے، ان کی خلوص ہے، ان کی محنت ہے، ان کی تگ و دو ہے، ان کی جد و جہد ہے۔ اس لیے ہمیں نیتوں کے محرکات کو نہیں جاننا چاہیے بیٹھ کر کہ جناب یہ تو پتہ نہیں ان کے کوئی پیسہ کما رہے ہیں، وہاں سے بڑے بڑے فنڈ لے رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے جا کے 61 ہجری میں، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، سنت نہیں، پہلے قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح پاکستان کی صورتحال ہے آج، اس کو کیٹاگوریکلی آپ آج کے دور میں ختم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے اس وقت نظام۔ ابھی 22-21% پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا جو شیئر ہے 22%، 21% پہ کھڑا ہوا ہے، باقی 78%، 79% جو ہے وہ سودی بینکنگ ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا تیسری جو چیز ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کائبور کا اور بینچ مارک کا، کہ جناب آپ کائبور جو اسلامک بینک ہیں وہ کائبور یعنی جو بینچ مارک ہے وہ تو اسی کے بینچ مارک کو فالو کرتے ہیں، سعودی بینک کے بینچ مارک کو ہی، تو یہ تو کوئی فرق نہ ہوا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو اسلامک ہے یہ نان اسلامک ہے؟ اب اس پہ بڑا اہم جواب ہے، غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، ایک طرف ایک مارکیٹ ہے جہاں پر حرام چیزیں بیچی جا رہی ہیں، جہاں پہ شراب بیچا جا رہا ہے، حرام چیزیں بیچی جا رہی ہیں، وہ بوتل حرام وہ مل رہی ہے 5,000 روپے کی، اور اس کے اوپر پروفٹ لے رہا ہے وہ 1,000 روپیہ بالفرض، مثال کے طور پر۔ آپ بھی اسی مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں
اور اب ہم پانی بیچنے میں لگ جاتے ہیں، پانی کی جو بوٹلز ہیں اب وہ بیچتے ہیں، لیکن اس مارکیٹ کا جو پروفٹ ریٹ ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں، جو ریٹ پروفٹ ان کا چل رہا ہے 1,000 روپیہ، بالفرض آپ اسی پروفٹ ریٹ کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، لیکن بیچ آپ کیا رہے ہیں؟ آپ پانی بیچ رہے ہیں اور یہ شراب بیچ رہا ہے، لیکن یہ پانی بیچنے والا چونکہ ابھی نیا آیا ہے مارکیٹ میں، اور پہلے سے وہ شراب بیچنے والے کی مارکیٹ میں انٹری پہلے سے ہوئی ہے، وہ پہلے سے موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ صرف اور صرف جو پروفٹ ریٹ ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی پروڈکٹ کیا ہے؟ کیا پروڈکٹ حرام ہے؟ نہیں، پانی ہے۔ کیا پانی بننے کا طریقہ حرام تھا؟ کیا پروسیجر میں کوئی پرابلم ہے؟ تو صرف بینچ مارک کو یا پروفٹ ریٹ کو فالو کرنے میں وہ چیز کیسے حرام ہو گئی؟ یعنی یہ سوال ہے بڑا سادہ سا۔ اس کا سارا پروسیس حلال ہے، اس کا بیچنا حلال ہے، اس کا مارکیٹ میں بیٹھنا حلال ہے، اس کا محنت کرنا حلال ہے، وہ پانی بننے کا طریقہ سارا حلال ہے، بس ایک پروفٹ ریٹ کو فالو کرنے میں کیا حرام ہو جائے گا؟ یعنی یہ ایک انتہائی بچگانہ چیز ہے، اور اس کو کافی عرصے سے یہ سوال ایڈریس ہوتا آ رہا ہے، علماء اس کو ایڈریس کرتے آ رہے ہیں، یہ اب تو بہت پرانا یہ سوال ہو چکا ہے، وہی سوالات بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی مین سوال ہمارے سامنے نہیں آتا، اس لیے تحقیق کریں، مین سوال ہم لے کر آئیں تاکہ پھر ان کو دیکھا جائے، وہ اور مسائل ہیں، ایشوز ہیں، آپ پروڈکٹس میں جائیں، مشارکہ کے اندر اس کے نفع کا جو تناسب ہے یا نفع کو ڈٹرمن کرنا، پروفٹ کو ڈٹرمن کرنا، اس پہ فقہی اعتراضات ہیں، ان پہ بات کرنی چاہیے ہمیں۔ میں بذات خود ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت سے ہمیں تحفظات ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہاں پر جو مسائل ہیں اس کی پروفٹ کیلکولیشن کے اندر، رننگ مشارکہ جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر مسائل ہیں، پھر اسی طرح اور دیگر بے شمار مسائل ہیں، تو ان پہ ہمیں اپنی رائے، پھر اس کا حل، پھر اس پہ نقد و جرا وہ بیان کرنے چاہیے، تو لہٰذا بینچ مارک سے صرف فالو کرنے سے نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اس کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر کسٹمر سے پینلٹی لی جاتی ہے اگر وہ لیٹ ہو جائے، جبکہ جو مالی جرمانہ ہے وہ اسلام میں حرام ہے، تو اس پر جو ہے وہ بعض احباب کو تشویش ہوتی ہے، اور وہ اب یہ اچھا سوال ہے، پیدا ہونا چاہیے ذہن کے اندر، ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اب اس کا جواب سن لیں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو بینکنگ ہو رہی ہے یہ صرف ایک فقہ کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ بعض لوگ وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے نا جب اسلام کے نفاذ کی بات ہوتی تھی، تو ایک سیکولر طبقہ اعتراض کرتا تھا کہ جناب آپ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ آپ سنی اسلام نافذ کریں گے یا شیعہ اسلام نافذ کریں گے؟ پھر نیچے آ کر دیوبندی اسلام نافذ کریں گے یا بریلوی اسلام نافذ کریں گے؟ آپ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ مگر اسلامی بینکنگ کے نفاذ نے اس سوال کے جواب کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیا اور جواب دے دیا۔ اسلامی بینکنگ میں اس وقت ہمارا جو اسلامی مالیاتی نظام ہے اس میں کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کیا جا رہا، یہ حسن ہے ہمارے مجتہدین کا، موجودہ مجتہدین کا حسن ہے، حسن علم ہے، حسن کارکردگی ہے، ان کی علمی، فکری، فقہی اور اجتہادی بصیرت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی ایک فقہ کو نہیں فالو کیا جا رہا، بلکہ اس میں فقہ شافعی کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، فقہ مالکی کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، فقہ حنبلی کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، اور فقہ حنفی کو بھی فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے 4 فقہ ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور وہ جو فالو کرنے والے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ مجتہدین ہیں۔ جب ایک مذہب سے دوسرے مذہب پہ جب فتویٰ جا کے دینا ہوتا ہے، یا ایک مذہب سے دوسرے مذہب پر کوئی رائے اختیار کرنی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ اصول ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رب کوئی اٹھے گا، کوئی عام بندہ بھی اٹھ کے یہ کر لے کہ اچھا کچھ یہاں سے لے لے، کچھ یہاں سے لے لے، ایسا نہیں کر سکتا عام بندہ، لے مین ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف مجتہد اور مجتہدین اور علماء وہی یہ ڈیفائن کریں گے کہ جب ایک مذہب میں وہ مسئلہ نہیں مل رہا تو پھر ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں دوسرے مذہب کی طرف، اور اس کی مثالیں ہیں، پھر نظائر ہیں، اس کی بے شمار فقہی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے ائمہ احناف نے کئی چیزوں میں جا کر دیگر جو ہے وہ چیزوں کے اندر فتویٰ دیے۔ اگر عبادات میں کئی ایسی چیزیں ہیں، میں گنوا سکتا ہوں آپ کو، جہاں پر عبادات میں فقہ حنفی میں وہ چیزیں نہیں تھی، جا کے دیگر فقہوں کے اندر جا کے فتویٰ دیا گیا۔ آپ پڑھ لیں جو کتب ہیں، اس کی فتاوی کی کتب ہے، فتاوی عالمگیری ہے، ہدایت ثنایا ہے، یہ الہدایہ ہے، یہ ساری کتابوں میں آپ کو بعض جگہوں پہ، اکثر جگہوں پہ ملے گی جب پیچھے جا کے تحقیق کریں گے یا ان کے شروع میں جا کے دیکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر عبادات میں فتویٰ دوسرے مذہب پہ جا کے دیا جا سکتا ہے اور مجتہدین دیتے رہے ہیں، تو پھر معاملات ہیں، تو معاملات کے اندر ہم جا کے اگر فقہ حنفی کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو فقہ مالکی پر جا کر کیوں فتویٰ نہیں دیا جا سکتا؟
تو یہ تو ایک اصول کی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے پہلے درجے میں. دوسرے درجے اس کا جواب یہ ہے، فائنینشیل پینلٹی کا جواب یہ ہے، جو مالی تعزیر عائد کی جاتی ہے بینکس کی طرف سے، اس کا فتویٰ دیا گیا ہے فقہ مالکی کے اوپر، فقہ حنفی کے نہیں، فقہ مالکی کے اوپر دیا گیا ہے. اس میں جو المدونۃ الکبریٰ کتاب ہے اس کا حوالہ ہے وَيُؤَدِّبُهُ السُّلْطَانُ بِالْمَالِ إِذَا رَأَىٰ ذَلِكَ مَصْلَحَةً، کہ اگر حاکم یا با اختیار ادارہ وہ مناسب سمجھے تو جرمانے کے ذریعے بھی تعدیب یعنی سزا دے سکتا ہے. یہ ایک جو فتویٰ کا قول ہمیں ملتا ہے فقہ مالکی کے اندر. اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ فقہ مالکی میں جو تعزیری جرمانہ ہے اس کو جائز کہا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، مگر یہ جرمانہ قرض پر نفع کے طور پر نہیں لیا جا رہا. یہ بڑا اہم ہے، یہ سمجھنے کی والی بات. اس کو قرض پر نفع کے طور پر نہیں لیا جا رہا، بلکہ سزا اور نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم نہیں لیں گے، بینکس نہیں لیں گے تو نظم و ضبط قائم نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ بینک اس جرمانے کو اپنی آمدن کا حصہ، انکم کا پارٹ نہیں بناتا، بلکہ یہ ساری رقم چیریٹی کی جاتی ہے، خیرات کی جاتی ہے، ہاسپٹلز میں جاتی ہے، ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے، یا دیگر فلاحی کاموں میں اس اماؤنٹ کو صرف کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ یہاں پہ نہیں لگا، بینک کی انکم کا پارٹ نہیں بنتی یہ چیز کبھی بھی. اس کو خیرات کر دیا جاتا ہے، جس کو تصدق بالجبر کہا جاتا ہے اصطلاح میں. اور پھر اگر ہم آئیوفی کے شریعہ سٹینڈرڈز دیکھیں تو آئیوفی کے شریعہ سٹینڈرڈز میں بھی جو پینلٹی ہے اس کے حوالے سے شکیں ایڈ کی گئی ہیں. اس کی جو ایگزیکٹ کلاز ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. یہ آئیوفی شریعہ سٹینڈرڈ نمبر 3 ہے، ڈیفالٹ ان پیمنٹ بائی اے ڈیٹر، کہ اگر کوئی مقروض ڈیفالٹ کر جائے پیمنٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ اصل عبارت یہ ہے کہ اف دی ڈیٹر ڈیلیز پیمنٹ ڈیلیبریٹلی، وہ بار بار ڈیلے کر رہا ہے پیمنٹ کو اور جان بوجھ کر کر رہا ہے، پیسے دے سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر کر رہا ہے، then it is permissible to stipulate that he shall donate a certain amount to charity. تو پھر اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ایک مخصوص رقم جو ہے certain amount چیریٹی کرے گا. This amount shall not form part of the income of the creditor. اب وہ کریڈیٹر سے مراد بینک ہے، وہ بینک کی جو ہے وہ انکم کا پارٹ نہیں بنے گا. یہ ایوفی نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور اسی ایوفی کی شیک کو فالو کیا جا رہا ہے. ایس بی پی اسی کو فالو کر رہے ہیں، فقہ حنفی میں بھی اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ سود نہیں ہے، یہ تعزیر ہے اور ایک تعدیبی اقدام ہے. بینک اس سے پہلے نفع کا حصہ نہیں بناتا. تو یہ مدونۃ الکبریٰ جو ہے معروف کتاب ہے فقہ مالکی کی، وہاں سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ مین اعتراضات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہ ہماری پہلی نشست ہے اسلام بینکنگ کی. دوسری نشست میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے جو موڈز آف فائنینس ہیں، ایسٹ سائڈ ہے، لائبلٹی سائڈ ہے، کہ بینک کیسے ان موڈز کو کیسے استعمال کر رہا ہے، کیسے وہاں سے جو ہے وہ پروفٹ لے رہا ہے، تجارت کیسے ہو رہی ہے، اور وہ کیسے شریعہ کمپلائنس ہے، اور کتنے چیکس ہیں ایک ایک ٹرانزیکشن کے اوپر. ان سب کو انشاءاللہ ہم سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے. اور ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ ایوفی اور جو دیگر ہمارے ادارے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں، آئی ایف ایس بی ہے، ایوفی ہے، بینک نگارہ ملیشیا ہے، پھر اسی طرح ایس بی پی ہے ہمارا جو ریگولیٹر ہے، ان کا کیا رول ہے اسلام بینکنگ کے اندر، اور جو شریعہ فریم ورک ہے ہمارا اس کا کیا رول ہے، اور پھر یعنی کہ پریکٹیکلی جو ہماری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. یہ میں نے پہلے تھیوریٹیکل سارا انالیسس کیا تاکہ ایک کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہو، فکری واضحیت ہمیں نصیب ہو اور ملے. اس میں اختلاف کوئی کر سکتا ہے تو اس میں اختلاف وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علمی اختلاف ہونا چاہیے، علمی اختلاف جائز ہے، علماء کی شان ہے علمی اختلاف، مگر وہ دلیل سے ہونا چاہیے، منطق سے ہونا چاہیے، اور کسی قضیے پر کسی کوئی اشکال واقعی موجود ہو تو اس اشکال پر ہونا چاہیے اور اس کو ویلکم بھی کیا جانا چاہیے. یہی علم کا جو ہے حسن ہے. تو انشاءاللہ عزیز حاضر ہوتے ہیں سامعین ذوالفقار دوسری ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آج کی آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور کوئی بھی آپ کا اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لازمی اس کو بیان کریں. بہت شکریہ. والسلام.